पुलिस ने रात को पहले हमले के बाद सुबह नमाज के वक्त दूसरा हमला किया। ताहम भारी तादाद में मकामी कबाइल के लोग जमा हो गए थे, जिनकी वजह से वो कोई कार्रवाई न कर पाए। पहले हमले में उन्होंने शदीद फायरिंग की थी, जिस पर मकामी लोग काफ़ी मुश्तइल हैं। ताहम अब अमन व अमान हो चुका है और काफ़िले आना शुरू हुए हैं। इंशाल्लाह कन्वेंशन कामयाब रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेर अफजल खान मरवत की पुरस्कार गिरफ्तारी और उसके बाद ड्रामाई रिहाई और उसके बाद अब से तकरीबन 1 घंटा पहले तक जो जो कुछ होता रहा है उसकी अंदरूनी कहानी मैं आपके सामने रखूंगा। साथ साथ ये भी मुझे आपसे डिस्कस करना है कि शेर अफजल खान मरवत जो कि एक वकील के साथ साथ अब पीटीआई के ओहदेदार भी हैं, जिस तरह के वाकयात गुज़िश्ता रात से बाजौड़ में होते रहे हैं, इस तरह के वाकयात कितना प्रैक्टिकली वायबल हैं। शेर अफजल खान मरवत साहब को इस तरह के वाकयात के अंदर पढ़ना चाहिए बतौर ओहदेदार या अवॉइड करना चाहिए। आज के वीलॉग में ये डिस्कस होगा अंदर की खबर के साथ साथ, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपने व्लॉग को आखिर तक देखना है ताकि एक एक इन्फॉर्मेशन जो है बड़ी रिसर्च और पुरमग़ज़ जहनी काम काज के बाद आपके लिए निकालता हूं तो आप उसको सुन सकें। इसके साथ साथ एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा यानी घंटी अपने अंगूठे या उंगली से इसको दबा लीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। इससे पहले कि हम अपने तमाम सेगमेंट्स की तरफ जाएं, सबसे पहले टॉप स्टोरीज ऑफ द डे। टॉप स्टोरीज, पहली टॉप स्टोरी मैं शामिल करता हूं। पहली टॉप स्टोरी, कौम प्रोजेक्ट नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह स्टेटमेंट है, कौम प्रोजेक्ट नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई का कहना है कि पाकिस्तानी कौम प्रोजेक्ट नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुकी है। कौम 8 फरवरी को नून लीग की सियासत को भी मुस्तरद करके दफन कर देगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की गुफ्तगू पर रद्द अमल देते हुए पीटीआई के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि शरीफ खानदान की लूट मार के किस्से दिहाइयों से ज़बान ज़द-ए-आम हैं। खुद को मजलूम कहने वाला आज तक अपने दिफा में कोई रसीद पेश ना कर सका। तर्जुमान का कहना था कि एनआरओ से खुद को सुरखरू कहने वाले नवाज शरीफ डील और जमानतों का मजमुआ है। रियासती पनाह में अदालतों से खुसूसी मुआफ़ी दिलवाना भी उन्हें मासूम साबित नहीं कर सका। पीटीआई के तर्जुमान ने मजीद कहा कि पीटीआई की मुआशी कारकर्दगी का एतराफ़ शहबाज हुकूमत में इक़्तिसादी सर्वे में किया गया, जबकि शहबाज शरीफ की 17 माह की हुकूमत में मईशत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा। ख्याल रहे कि पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब के दौरान नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि नवाज शरीफ जेल से बाहर आया तो 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। साकिब निसार की ऑडियो टेप में कहा गया उन्हें अंदर रखना है, इमरान खान को लाना है, चोर चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर हैं। उनका कहना था कि 190 मिलियन पाउंड वाला केस तारीख का सबसे बड़ा केस है। इस स्कैंडल का सबसे बड़ा सबूत बंद लिफाफे की काबीना से मंजूरी है। इतनी बड़ी हेरा फेरी और डाका मारा गया, तुम 60 अरब रुपए खाओगे तो महंगाई कैसे रोकी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर रद्द अमल दिया जो आपके सामने शेयर किया गया है, और इस रद्द अमल के मुताबिक उन्होंने नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर एक फ्लॉप प्रोजेक्ट कहा है और कहा है कि कौम प्रोजेक्ट नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुकी है। आज की दूसरी टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। जहांगीर खान तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो मुलाकात हुई है उसमें क्या हुआ। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून और आईपीपी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया है और दोनों जमातें सीट एडजस्टमेंट करेंगी। ज़राए के मुताबिक सीटों का नंबर क्या होगा यह अगली मुलाकातों में पेपर वर्क के साथ तय होगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों मुस्लिम लीग नून का कायद नवाज शरीफ 15 साल बाद मुस्लिम लीग
قائد اعظم کے سربراہ چودھری شجاعت سے بھی ملنے ان کی رہائش گاہ گئے تھے۔ دونوں جماعتوں کے درمیان پنجاب میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ متوقع ہے۔ اب یہ کس حد تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، یہ وہ کہتے ہیں تو میری کھجائی جا میں تیری کھجائی جا، یہ وہاں تک معاملہ جائے گا یا پھر اپنے اپنے ذاتی مفادات بھی آڑے آئیں گے، آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ بہرحال ان کے کولیشن سے گورنمنٹ بنے گی، اگر بنی بھی تو جس طرح کی نیشنل گورنمنٹ کی بات چیت چل رہی ہے۔ تیسری ٹاپ سٹوری ہم شامل کرتے ہیں اور یہ آئی پی پی سے ریلیٹڈ ہے۔ نون لیگ کے ساتھ کوئی لینے دینے کی بات نہیں ہوئی ہے، علیم خان بغیر لیے دیے آپ چل کیسے سکتے ہیں سر اس ملک کے اندر، مسئلہ تو سارا یہی ہے۔ کراچی، استحکام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان نے کہا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ کوئی لینے دینے کی بات نہیں ہوئی۔ ایک انٹرویو میں علیم خان نے کہا کہ جہانگیر ترین بیمار تھے تو شہباز شریف ان سے ملاقات کے لیے آئے تھے، جہانگیر ترین اب شہباز شریف کے پاس ملاقات کے لیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ غیر سگالی کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہ غیر نہیں بلکہ خیر سگالی کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کسی ایجنڈے کی ملاقات نہیں تھی، کسی ایجنڈے کی ملاقات ہوگی تو پہلے 30 رکنی CEC میں جائیں گے۔ علیم خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں میرے پسندیدہ لیڈر چودھری شجاعت ہیں، وہ بہت نفیس اور اعلیٰ نسل کے انسان ہیں۔ اعلیٰ نسل، اوکے جی، وہ ایک عام سیاستدان نہیں، خاص ہے۔ نواز شریف چودھری شجاعت کے پاس گئے تو اچھی بات ہے۔ واضح ہے کہ شہباز شریف اور جہانگیر ترین کی ملاقات کے بعد نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خبریں سامنے آئی تھیں، جس پر دونوں جماعتوں کی جانب سے متضاد بیانات بھی سامنے آئے تھے۔ اچھا، یہ ڈیولپمنٹ کوئی بھی ہو جائے بعد میں مانتے نہیں ہیں، حالانکہ بات وہی ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ اصل میں ہوا کیا ہے ان کے بیچ میں۔ لیکن آج کل اس ملک کے اندر اصل میں جو خبر ہے وہ فیک ہے، اور جو فیک خبر ہے وہ اصل میں خبر ہے۔ آپ سمجھ گئے نا میری بات کو؟ مطلب پروپیگیشن کو اصل خبر بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور جو اصل خبر ہوتی ہے اس کو فیک بنا کر بندے پکڑ لیے جاتے ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، اور قانون کا صحیح اور درست یا غلط یا بالکل غلط جو استعمال ہے وہ بڑا نقصان دہ۔ دوسرا پاپولر سیگمنٹ ہم شامل کرتے ہیں، بولتی تصویریں۔ بولتی تصویریں، پہلی بولتی تصویر میں شامل کر رہا ہوں جناب، یہ دیکھیں جی، یہ شخص ہے، ان شخص کا نام ہے شیر افضل خان مروت۔ سویگ ہے اس بندے کا۔ میں آپ سے ایک کامنٹ چاہوں گا اس کے اوپر، ون ورڈ فار دس مین، اس شخص کے لیے کوئی ایک لفظ۔ آپ تعریف کرنا چاہیں تعریف کر سکتے ہیں، آپ برائی کرنا چاہیں آپ برائی کر سکتے ہیں، آپ خاموش رہنا چاہیں آپ خاموش رہ سکتے ہیں، یہ آپ کی چوائس ہے، لیکن فلور از یورس۔ دوسری بولتی تصویر جناب، دوسری بولتی تصویر آپ یہ ملاحظہ کیجئے، یہ عمار مسعود صاحب کے ساتھ ہنا پرویز بٹ صاحبہ موجود ہیں، کھانے کی میز کے اوپر بیٹھے ہیں، 2 عدد پلیٹیں ان کے سامنے ہیں، ان کے سامنے میرے خیال میں منٹ کولاڈا بھی رکھا ہوا ہے۔ تو اب ذرا آپ اس تصویر کے بارے میں بھی کہہ لیجئے۔ میں تو اس تصویر کے بارے میں کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار، بس اتنا کہوں گا کہ کیسے کر لیتے ہو یار جناب۔ تو آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ولاگ کو بالکل آخر تک دیکھنا ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز آنے جا رہی ہے شیر افضل خان مروت کے حوالے سے۔ اور ایک اور گزارش کہ چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹھے سے ضرور دبائیے گا تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ ہمارا سب سے وائرل سیگمنٹ کیسے کر لیتے ہو یار، یعنی وائرل بیانات، کیسے کر لیتے ہو یار۔ سب سے پہلا وائرل بیان، جب کیمپین شروع ہوگی تو سب کو واضح نظر آ جائے گا، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جب کیمپین شروع ہوگی تو سب کو واضح نظر آ جائے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون سویپ کر رہی ہے اور جیتنے جا رہی ہے۔ سر یہ سویپ نہیں، یہ سلپ کر رہی ہوگی، سلپ۔ اچھا چلو سویپ بھی کر رہی ہو تو وہ سویپ اس طرح کا سویپ ہوگا، ٹھیک ہے، ڈیک لائن، نوز ڈائیونگ ڈیک لائن۔ تو پھر میں کہوں گا کہ کیسے کر لیتے ہو یار، مطلب کس بنیاد پر کیسے کر لیتے ہو یار۔ آگے چلتے ہیں جی۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک اور بیان، پاکستان مسلم لیگ نون انتخابات میں بھاری مینڈیٹ سے کامیاب ہونے جا رہی ہے، اتنا بھاری ہوگا کہ لٹک رہا ہوگا، اور یعنی ترازو برابر ہوں گے، اور آپ پھر اٹھائیں گے وہ ترازو کے دونوں پلڑے اور کہیں گے کیسے کر لیتے ہو یار۔ پبلک کہے گی اس کے اوپر کہ کیسے کر لیتے ہو یار۔ آگے اگلا وائرل بیان، کیا ہی کمال کا شخص ہے، عمران خان ڈٹ گیا ہے، کھڑا ہو گیا ہے، پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہے، قدرت نے عمران خان کو بہت مضبوط بنایا ہے، سب کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں لیکن وہ کھڑا ہے، ہار ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بالکل ایاز امیر صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ اتنی سختی کے باوجود،
اتنا کچھ برداشت کرنے کے باوجود کیسے کر لیتے ہو یار؟ پھر بھی ڈٹ کے کھڑے ہو، کیسے کر لیتے ہو یار؟ دیکھیں ساؤنڈ کا ڈیفرنس ہوتا ہے، کہاں تنزیہ ساؤنڈ ہوتا ہے، کہاں تعریفی ساؤنڈ ہوتا ہے. تو اب آپ اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اگلا جی، اگلا وائرل بیان. سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب کوئی اپنا مارتا ہے. مجھے ایسے ٹریٹ کیا گیا جیسے ملک کا دشمن ہو. عمران ریاض خان. اس پر میں اتنا کہوں گا کہ او اپنے او کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں. انوار الحق کاکڑ صاحب. پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ تشدد کا اختیار کس کے پاس ہے؟ تشدد کا اختیار ریاست کے پاس ہے. اچھا، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یوزیج آف پاور تو رائٹ ورڈ ہے، وائلنس از ناٹ دا رائٹ اور کریکٹ ورڈ فار اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ٹو بی، مطلب آلریڈی ہی از دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. مجھے صرف ایک بات کہنی ہے کہ بھائی صاحب آپ کا کام جو ہے وہ انتخابات کا انعقاد کروانا تھا. سوشل فورمز کے اوپر یا یونیورسٹیز کے اوپر کے اندر جو سیمینارز کنڈکٹ کرنا یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. جو آج تک میں نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، سنا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ان کے ذہن میں کیا ہے اور وہ کس. اور اس کے بعد یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ میری بڑی مشہوری. پھر کیسے کر لیتے ہو یار؟ کیسے کر لیتے ہو؟ کیسے کر لیتے ہو؟ آگے جی، سہیل وڑائے صاحب. اگر تھوڑا سا بھی ہلکا ہاتھ ہوا تو تحریک انصاف کا ناراض ووٹر الیکشن والے دن باہر نکل کر بالخصوص بڑے شہروں اور بالعموم چھوٹے قصبوں میں سارے انتخابی نتائج کو الٹ دے گا. کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر الیکشن کا انتظار کر رہا ہے. اس دن وہ باہر نکل کر سب کو حیران کر دے گا. اس میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی ہاتھ ہلکا ہوا، یعنی تو تھوڑا جا بھی ہاتھ ہلکا نہیں کرنا. شاعر کا مراد، یعنی اس تشریح میں شاعر کا کہنے کا مقصود یہ ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کیسے کر لیتے ہو یار. ایک طرف آپ تعریف کر گئے، ایک طرف آپ نے علام کر دیا کہ بھائی دیکھو ہلکا ہاتھ نہیں کرنا بس. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی. بلاول بھٹو زرداری صاحب. پرانا سیاستدان آج بھی انا کی سیاست کر رہے ہیں. کسی کے ہاتھ صاف نہیں. میں ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ رہا، میرے ہاتھ صاف ہیں. آپ کے ہاتھ صاف نہیں، آپ ہاتھ صاف کرنا چاہ رہے ہیں بھائی. یہ بھی ایک تمثیل ہے، ہاتھ صاف کرنا، اس قوم کی تجوری پہ ہاتھ صاف کرنا. یہ کیسے کر لیتے ہو یار؟ مطلب 25 کروڑ عوام کے بیچوں بیچ کیسے کر لیتے ہو یار یہ سب. آگے جی، جاوید لطیف صاحب. ہم سادہ اکثریت کے دعوے نہیں کر رہے، ہمیں یقین ہے کہ نون لیگ کو 2/3 اکثریت ملے گی. نا جی نا. پورا سارے بیلٹ باکس ہی توڑے پائے، سارے بیلٹ باکس توڑے. اس حالت میں بھی کیسے کر لیتے ہو یار؟ تمہیں پتہ ہے باہر نکل نہیں سکتے، پھر بھی کیسے کر رہے؟ 2/3 میجورٹی کی بات کر رہے ہو یار. آگے چلتے ہیں. ارشاد احمد عارف صاحب. بھٹو مرحوم نے اپنی کتاب اف آئی ایم اسیسینیٹڈ میں اپنے قتل کا الزام امریکہ پر بھی عائد کیا، جس نے ایٹمی پروگرام جاری رکھنے پر نشان عبرت بنانے کی دھمکی دی. عدالت عظمیٰ کا 9 رکنی بینچ اس حوالے سے بھی چھان بین کرے گا یا صرف ضیاء الحق، جسٹس انوار الحق اور جسٹس مشتاق پر مشق سخن ہوگی؟ بھائین بس وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. ہمارے ہاں مرنے کے بعد کیس کی فائل کھلتی ہے اور پھر ٹھپ ہو جاتی ہے فوراً، اور پھر ہم سب یہ کہتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کر لیتے ہو یار. آگے شاہد خاقان عباسی صاحب. الیکشن کو عوام نے قبول نہ کیا تو 5 سال بھی رہ کر کچھ نہیں کر سکیں گے. حکومت مورل اتھارٹی پر چلتی ہے. چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں آئیں گے تو چل نہیں سکیں گے. وہ تو چوری سے ہی بار بار آتے ہیں سر اور چوری کرتے ہیں، تو پھر ان کو ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ کیسے کر لیتے ہو یار. پر آپ کو بھی سلام ہے کہ آپ کیسے کر لیتے ہیں یار. آگے جی، پھر شاید خاقان عباسی صاحب. اسحاق ڈار نے جو پرفارمنس 16 ماہ میں دی ہے اس کا رد عمل عوام الیکشن میں دے گی. اسحاق ڈار کی پرفارمنس کے اوپر ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ کیسے کر لیتے ہو یار. یہ اس طرح کی پرفارمنس کیسے کر لیتے ہو یار؟ کیا پرفارم کیا آپ نے 16 مہینے؟ گھنگرو توڑ کے ناچے ہیں آپ، ہم سب آپ کی خوشی میں. آگے جی، عمار مسعود صاحب. ووٹر ہوں گے لیکن پنجاب میں پی ٹی آئی اب کوئی وجود نہیں رکھتی. کوئی شخص ٹکٹ لینے کو تیار نہیں. انہوں نے پکچر دکھائی تھی نا آپ کو، شروع میں پکچر دکھائی تھی، ٹھیک ہے، یہ اس کا اثر ہے. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی پنجاب میں کوئی وجود نہیں رکھتی. بھائی پی ٹی آئی پاکستان میں کوئی وجود نہیں رکھتی، واللہ بھی وجود نہیں رکھتا. اس کے باوجود آپ پبلک میں آپ سمیت آپ کے لیڈران وہ پبلک میں نہیں نکل سکتے. آگے چلتے ہیں جی. پھر بھی میں کہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. ثاقب بشیر صاحب. آڈیو لیکس چینلز پر نشر کرنے پر بہت جلد پابندی لگنے لگی ہے. مطلب اب اتنی کتے والی ہونے کے بعد، نواز شریف صاحب والی ہونے کے بعد تو پھر پابندی لگنی تھی. آگے جی، نواز شریف صاحب کو یاد کیا وہ آگے. اس کھلنڈرے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک چلایا کیسے جاتا ہے.
اس کھلنڈرے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک چلایا ہی کیسے جاتا ہے نواز شریف صاحب. اچھا اور کسی فراڈیوں کو کیا پتا کہ ملک کیسے چلایا جاتا ہے یار, اس کو سارا پتا ہوگا. کھلنڈرے فراڈیو پتہ نہیں کیا مکس کر دیا انہوں نے. آگے جی, جو دوسروں کو کہتا تھا تمہیں گریبان سے پکڑ کر جیل میں ڈالوں گا, اس کو دیکھیں آج خود کدھر ہے. پبلک کے دلوں میں ہے یار. He is in the cage of heart cage. He is in the heart cage. آجے جی آگے پھر نواز شریف صاحب, قوم کو بتائیں کہ ملک کا سب سے بڑا چور کون ہے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے سر, آپ اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. آپ جو کہتے ہیں سچ بولتے ہیں سر, سچ بولتے ہیں. آپ کی تصویر لگی, ہم مانتے ہیں آپ کو, ہم مانتے ہیں. کیسے کر لیتے ہو یار. چلیں جی, آج کے یہ وائرل بیانات ہو گئے. آج کے ٹاپ ٹرینڈز اب اس وقت شامل کر لیتے ہیں. ٹاپ ٹرینڈ اس وقت, ٹاپ ٹرینڈ کیا کر رہا ہے. نمبر 1 اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ہے شیر افضل مروت. ٹھیک ہے. نمبر 2 ٹرینڈ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ دو چیزیں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں. شیر افضل خان مروت پی ٹی آئی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں اور سابق جج بھی ہیں اور ملک کے معروف قانون دان بھی ہیں. باجوڑ میں کل جو کچھ ہوا وہ میرے حساب سے نہیں ہونا چاہیے تھا. سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ واقعتاً ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ نکل گئے, کسی خاص مقام پر پہنچے وہاں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پختون ولی ایک روایت ہے اور انہوں نے اپنے مہمان کو بچانے کے لیے ان کے گرد گھراؤ کر لیا, اور پھر ان کے جو پیغامات آڈیو کے آتے رہے کہ مجھ پر پولیس نے حملہ کر دیا, اور پھر ان کے جو قبائلی تھے انہوں نے ریزسٹ کیا. تو ایک تو لفظ حملے کے اوپر مجھے اعتراض ہے. بہرحال کچھ بھی ہے, پولیس اسٹیٹ کے اندر آتی ہے, اور اگر آپ کو کوئی پکڑنا چاہ رہا ہے تو اس کے بعد وارنٹ ہوں گے, آپ اپنی گرفتاری دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ریزسٹ اس طرح سے کیا جو وقتی طور پر تو آپ کو بچا لے, لیکن جس وقت آپ اسلام آباد میں آئیں گے یا وہاں سے نکلیں گے تو یہ میری بات لکھ کے رکھ لیجئے گا کہ آپ کے اوپر باجوڑ کے اندر کار سرکار میں مداخلت اور دیگر تمام تر پرچہ جات کے تحت مقدمہ ہوگا اور آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. مجھے وائبز آ رہی ہیں کہ اس وقت تو شاید وہ بچ چکے ہوں, لیکن اس کو آپ وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن کا ہنی ٹریپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اس پوائنٹ تک لائے اور پھر آپ کے آڈیو پیغامات میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو آپ کو کسی بہت بڑے معاملے کے اندر گرفتار کروا سکتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں مجھے بڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے اس بات کا کہ وہ جو ہے جو کچھ وہاں پر ہوا ہے بطور پی ٹی آئی عہدیدار وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میرا ماننا یہ ہے پبلک پاور پبلک پلز اپنی جگہ پر, لیکن یہ چیز جو ہے نا یہ لانگ ٹرم میں بڑی نقصان دہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اور فلی کنونس, جو میری انفارمیشن کچھ دن پہلے میں نے شیئر کی تھی کہ اگلے 1-2 دن میں یہ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. اس کے لیے خاص گراؤنڈ چاہیے تھا, وہ گراؤنڈ جب مل جاتا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر کچھ بچتا نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک ویڈیو کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے گا. ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ دیکھیے گا کہ وہ تمام صحافی جو کسی ایک شخص کو یعنی عمران خان کو تنقید کا اس طرح سے نشانہ بنائیں گے, ان کے ساتھ پبلک میں جا کر سوال پوچھنے پر ہوتا کیا ہے. آپ نے وہ ویڈیو ملاحظہ کرنی ہے. مجھے اجازت دیجیے اور بیل آئیکن ہٹ کیجیے گا, سبسکرائب ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ نواز شریف ہے جو اتنے کروڑوں روپے کی کرپشن کر کے لندن نکل جاتا ہے, یہ تو جیل میں بند ہے نا, بھاگا تو نہیں ہے نا. دیکھیں جی, یہ ایسی بدبخت کا قوم ہے جو ایک چور کو سپورٹ کر رہی ہے. وہ اڈیالہ جیل میں بند ہے. آپ کون بدبخت ہے؟ کون ہے بدبخت ہے؟ کون ہے بدبخت؟ گنجو تو حرامی بدبخت کہتا ہے ہمارے لیڈر. بدبخت ہے تو بدبخت ہے کمینے, تو ہے بدبخت.